अस्सलाम हनीफ तवामीर, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के बी कंपनी में एसएचओ समेत दूसरे तमाम पुलिस एहलकारों को बतौर सज़ा भिजवाए जाने का मेयार क्या है, और कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ कोई एक भी एसएसपी टिकने को तैयार नहीं, मां सिवाय इरफान सम्मू के कि जिसके दोबारा चार्ज संभालते ही कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, जबकि ये भी बताएं कि किस तरीके से कराची के थानों पर जो है अब सूबाई वज़रा की भी नज़रें पड़ चुकी है, और उनकी सिफारिशों पर भी जो है कराची के कमाऊपूत थानों में जो है एसएचओस की पोस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम के आखिर में हम उस बरतरफ कांस्टेबल पर बात करेंगे जिससे जो है बरतरफी के दौरान ही क्लरिकल माफिया ने जो है मुट्ठियां गर्म होने पर जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया था, और उस ट्रांसफ़र की खबर को ब्रेक करते ही जो है वो अब उन तमाम के खिलाफ जो है इस्टेब्लिशमेंट के डीआईजी आसिम कायम खानी ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। कुछ और भी खबरें हैं जिसे आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अब सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के बी कंपनी में एसएचओ समेत दूसरे तमाम पुलिस एहलकारों को बतौर सज़ा भिजवाए जाने का मेयार क्या है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कलाकोट थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर इम्तियाज़ महर जत को उनके 3 दूसरे पुलिस एहलकारों के हमरा जो है बतौर सज़ा गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर का मकीन बना दिया। जिससे पहले ही हम कह चुके हैं कि जो पुलिस वाले इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं वो उसे जो है वो काला पानी के नाम से जो है वो याद कर रहे हैं। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध पहले ही ये कह चुके थे कि उनकी टास्क फोर्स जिस भी थाने के हदूद में ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों पर छापे मारती है और वहाँ से वो रिकवरी करती है, मुलजिमों की गिरफ्तारी अमल में लाती है, तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और उस जोनल डीआईजीज के अलावा खुद एडिशनल आईजी पर यह वाजिब होता है कि वो उन एसएचओस के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अगर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जोनल डीआईजी और आखिर में अगर एडिशनल आईजी की जानिब से ऐसे बिगड़े हुए मुज़ोर एसएचओस के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद बहालत मजबूरी आईजी सिंध को जो है उनके खिलाफ कदम उठाना पड़ता है। और आईजी सिंध की जानिब से जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर चाहे वो एसएचओ या पुलिस वाला कश्मीर का हो या सक्खर का हो, गोडकी का हो, जैकबाबाद का हो या किसी और दूर दराज इलाके का हो, उन्हें बतौर सज़ा जो है वो गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के बी कंपनी में ही भिजवाया जाता है बतौर सज़ा के। अब ये इस वक्त जितने भी एसएचओ और दूसरों का स्टाफ जो है गार्डन के बी कंपनी में है, ये सब के सब जो है आईजी के बजाय जो है अपनी जोलियां उठाएं अपने एसएसपी के खिलाफ, अपने जोनल डीआईजी के खिलाफ या फिर अपने एडिशनल आईजी के खिलाफ कि उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर वो कार्रवाई करते तो इन्हें जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन का जो है वो रुख नहीं करना पड़ता, बल्कि ये उन्हीं इलाकों के पुलिस लाइन में जाते जहां उनकी पोस्टिंग है। लेकिन चूंकि उनके डीआईजी, उनके एसएसपी और उनके जो है वो एडिशनल आईजी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उसकी वजह से जो है आईजी को ये कदम उठाना पड़ा। जैसा कि अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कलाकोट थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर इम्तियाज़ महर जत को जो है आईजी सिंध ने 3 दूसरे पुलिस एहलकारों के साथ जो है मुअत्तल करके बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में जो है, क्योंकि ये जो एसएचओ है ये कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ जोन के डीआईजी इरफान बिल्लोच के जो है वो हाथ के छाले हैं और आंखों के तारे हैं। डीआईजी मौसूफ ही उनकी मिन्नत तरले करके जो है वो इन्हें हैदराबाद से मेहमान बनाकर कराची लाए थे, क्योंकि इरफान बिलोच जब हैदराबाद में थे
تو امتیاز مہرجت وہاں ان کی ٹیم میں شامل تھے اور ان کے لیے ہر الٹے سیدھے کام کرتے تھے، یعنی اس کو ہاف فرائی کرنا ہے یا اس کو فل فرائی کرنا ہے، جو حکم ملتا تھا ڈی آئی جی کا، یہ جو ہے ایس ایچ او جو ہے انسپکٹر امتیاز مہرجت جو ہے وہ ہاتھ باندھے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہی کرتے جو ان کا صاحب بہادر چاہتا تھا۔ اسی تابع داری کی وجہ سے جو ہے عرفان بلوچ جو ہے وہ انہیں کراچی لے اور انہیں جو ہے وہ اپنے یعنی زون کے سب سے زیادہ کماپوت تھانے کلاکوٹ کا انہیں ایس ایچ او بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹاسک فورس نے جو ہے وہاں چھاپا مارا اور وہاں سے بہت سارے ملزمان پکڑے اور ریکارڈ تعداد میں جو ہے گٹکا ماوا کی برآمدگی کی گئی، تو اس کے بعد ایس پی سٹی جو ہے عارف عزیز کے تو علم میں تھا کہ یہ ایس ایچ او کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، بڑا موزور ایس ایچ او، اور یہ ڈی آئی جی کا لاڈلا ہے، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، انہیں سسپینڈ نہیں کیا جبکہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی چونکہ ان کے اپنے لاڈلے تھے، ڈی آئی جی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور یہی حال جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بھی مروت سے کام لیا اور اپنے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کو ناراض نہیں کیا، اور جس کے بعد جو ہے آئی جی کو موقع ملا اور آئی جی نے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کلاکوٹ کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر کے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن بھجوایا۔ تو گارڈن بھجوائے جانے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ معیار ہے، تو وہاں بھجوانے کے ذمہ وار جو ہے آئی جی نہیں ہے، بلکہ وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، وہ زونل ڈی آئی جی اور وہ ایڈیشنل آئی جی ہے، جن کے چین آف کمانڈ میں اس طرح کے بگڑے ہوئے ایس ایچ او جو ہے منمانیاں کرتے ہیں اور آرگنائز جرائم کے اڈے جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے چلاتے ہیں۔ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے جاوید عالم اوڈو کا اپنا ایک لاڈلا پولیس انسپکٹر چودھری توفیل جو ہے وہ ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھے، جب وہاں پر چھاپے پڑے خود ٹاسک فورس کی طرف سے، تو اس کے بعد جو ہے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے مروت سے جو ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کا ہے، انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی ویس فدا مستوئی نے بھی آنکھیں بند رکھی، انہوں نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ بالآخر آئی جی کی کارروائی سے بچنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یہ کڑوا گھونٹ خود پینا پڑا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے انہیں سسپینڈ کر دیا تاکہ وہ کالا پانی جانے سے بچ سکے۔ تو یہاں پر تو انہوں نے اپنا رول ادا کیا، لیکن باقی جگہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب منسٹر جو ہے وہ ان کی بھی نظریں پڑ گئی ہے کماپوت تھانوں میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے لاڈلوں کی پوسٹنگ جو ہے وہ کروائے جانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے تو سعید غنی جو ہے وہ محمود آباد اور بلوچ کالونی اور خود فیروز آباد اور ایسٹ کے اور تھانوں میں اپنے لاڈلوں کی پوسٹنگ کرواتے چلے آ رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو ہے خود سینئر جو منسٹر ہیں بلدیات کے، میرا اشارہ جو ہے وہ خود ناصر شاہ کی طرف ہے، ناصر شاہ نے جو ہے وہ اپنے کسی دوست کی فرمائش پر ایک پولیس انسپکٹر جو ہیں وہ چودھری سلیم کو جو ہے وہ ایس ایچ او سچل تعینات کر دیا ہے، یعنی کہ چودھری سلیم کو جو ہے وہ سچل تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے، جو اس سے قبل کے ڈی اے تھانے میں بھی ایس ایچ او کے سے کام کر چکے اور خود کے سی بی اے میں بھی وہ ایس ایچ او ہے، وہاں بھی جو ہے ناصر شاہ نے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کی تھی، اب انہیں سچل تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ یہ اسکرین پر آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے بھی جو ہے بہت سارے تھانوں میں ایس ایچ او کی وجہ سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، لیکن یہ تھانہ ان کے قد سے بہت ہی اونچا تھانہ انہیں دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ کہ وہ اس تھانے میں اپنے فرائض کس طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام دینے میں کامیاب ہوتا ہیں۔ بات کرتے ہیں کشمور ڈسٹرکٹ کا، جو کہ اس وقت آگ کا دریا بنا ہوا ہے پی ایس پی افسروں کے لیے۔ 3 پی ایس پی افسروں نے جو ہے وہاں جاتے ہی اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ بابا ہم اس آگ کے دریا کو عبور نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ زبیر نذیر شیخ کہتے ہیں، وہاں کے ایس ایس پی تھے، انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے، اس کے بعد وہ کراچی میں ان کی ایسٹ میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے خود شبیر سیٹار کی وہاں پوسٹنگ جب کر دی گئی تو انہوں نے جاتی جب وہاں کی صورتحال دیکھی، حالانکہ اس ٹرائکا میں شامل تھے، جس ٹرائکا میں جو ہے خود تنویر تنیو ہیں اور خود اس ٹرائکا میں جو ہے یہ عرفان سمو ہے اور اس ٹرائکا میں شبیر سیٹار بھی شامل ہے۔ انہوں نے اس کی پوسٹنگ کرائی تھی یہاں پر کشمور میں، لیکن کشمور کی جب صورتحال انہوں نے دیکھی تو انہوں نے ہتھیار
ڈال دی، اپنے ہاتھ اٹھا لی اور انہوں نے جو ہے وہی حربہ استعمال کیا جو کہ پی ایس پی افسران ناپسندیدہ جگہ سے خود بھاگنے کے لیے حربہ استعمال کرتے. انہوں نے 3 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ میں رہوں گا ڈیوٹی پر نہ میں یہاں پوسٹنگ میری ہو سکے گی. جب انہوں نے 3 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی تو یقیناً پھر ان کا ٹرانسفر کرنا پڑا، ان کی جگہ دوسرے کسی کی پوسٹنگ کرنا ضروری ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے خود امجد شیخ جو حیدرآباد کے ڈی آئی جی جو کہ پہلے کشمور میں رہ چکے ہیں، بہت اچھا ان کا کشمور کا ریکارڈ ہے، انہیں اب دوبارہ اسی سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آئی جی سے ان کی پوسٹنگ یہاں کرنے کی خواہش مند تھے. لیکن یہاں پر خود امجد شیخ نے بھی وہی کارڈ کھیلا جو کارڈ جو ہے وہ ان سے قبل ان سے جونیئر شبیر سیٹھار کھیل چکے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ اگر مجھے وہاں آپ پوسٹ کرو گے، امپوز کرو گے آرڈر کہ آپ وہاں جاؤ، تو پھر میرے پاس کوئی اور حربہ نہیں ہے اس پوسٹنگ سے خود کو بچانے کا، میں 2 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دوں گا. یہ سنتے ہی پھر وہ آئی جی سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہیں جو ہے وہاں کسی اور کی تلاش انہوں نے شروع کر دی. پھر آخر جب کوئی چارہ نہ رہا تو پھر انہوں نے عرفان سمو کو دوبارہ سے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے کشمور کا ایس ایس پی بنا دی. کیا وجہ ہے کہ کشمور دوسری بار جانے کے بعد بھی جو ہے عرفان سمو کے چار سنبھالتے ہی کچے کے ڈاکو میں خوشی کی ایک نہ رکنے والی لہر دوڑ گئی. وہاں پر ایک جشن کا سما ہو گیا کہ آخر عرفان سمو میں ایسا کون سا سرخاب کے پر ہیں یا کون سے ان کے پاس ایسی گیدڑ سنگھی ہے کہ جن کے جانے سے جو ہے کچے کے ڈاکو ناراض یا پریشان یا خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کچھ اسی طرح کی اطلاعات اس وقت فراہم کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اس وقت کشمور کی آخر صورتحال ہے کیا. یہ جو ایس ایچ او امجد شیخ ہوا، زبیر نذیر شیخ اور یا خود شبیر سیٹھار جو ہے، یہ کیوں وہاں سے بھاگے؟ یہ کیا ڈاکوؤں سے گھبرا گئے؟ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت، سخت صلاحیت، ہمت، جرت نہیں ہے، یا کہ ڈاکوؤں کے سرپرستوں سے یا ان کے سہولت کاروں کے اثر و رسوخ سے جو ہے یہ گھبرا گئے کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ سیاست میں گھسے ہوئے ہیں اور وہ ان کا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے جو ہے یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی. اب کشمور میں ہے کیا؟ ایک میرے پاس کسی نے وہاں کشمور کے کچے سے کسی پڑھے لکھے شخص نے جو کچھ بھیجا ہے وہاں کی صورتحال، وہ ناظرین میں اس وقت جو ہے ہو بہو آپ لوگوں کے سامنے اسی کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے، میں پڑھ کے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں یہ لکھا کہ قابل احترام جناب یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے کنکوٹ ڈسٹرکٹ کشمور میں سر عام دہشت گردی کی جا رہی ہے. اس ضلع کے لوگ اپنی ہی گھروں تک محدود ہو چکے ہیں. تقریباً 12 لاکھ کی آبادی اذیت اور ذہنی ٹارچر میں مبتلا ہے. اس 3 مہینوں میں تقریباً 17 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. 70 سے اوپر لوگ بچے اغوا کیے گئے اور کچھ پیسے دے کر آزاد، اور تقریباً 10 شہری شہید کیے گئے. 600 سے اوپر ڈکیتی کی وارداتیں کی جا چکی ہیں. تقریباً 40 سے زیادہ لوگ کہیں زخمی ہو چکے ہیں. ڈاکوؤں کی طرف سے جناب سندھ حکومت اور نمائندہ ضلع انتظامیہ کشمور کنکوٹ مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو چکی ہے. پولیس کی جدید اسلحے کا فنڈ نہ جانے کہاں خرچ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں. اور جناب تقریباً 50 ڈاکو ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. کچھے سے اکثر شہر میں بآسانی وارداتیں کر کے فرار ہو رہے ہیں. تقریباً ایک دن میں 10 وارداتیں کر رہے ہیں، 10 وارداتیں کر رہے ہیں اور 6 لوگ اغوا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ عورتوں کو بھی زخمی کرنے سے گریز نہیں کیا جا رہا ہے. جناب اب آپ سب اتنی بربادی پر خاموش کیوں ہیں؟ کنکوٹ کشمور نو گو ایریا بن چکا ہے. جناب ڈی آئی جی اور پولیس فورس جو ہے اسپیشلی کشمور پولیس کو آرمی رینجرز کی مدد دی جائے تاکہ وہ کچے کو صاف کر سکے. آپ سب نے پاکستانی عوام کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اب ڈسٹرکٹ کشمور کی عوام کو آپ کی توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جناب چیف جسٹس پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف شاہ، چیف آف یہ سب سے انہوں نے اپیل کی ہے اور کہا کہ ہم غیر محفوظ ہیں. خدا را چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطہر بندیال صاحب، آپ اس کا سو موٹو نوٹس لیں، ایکشن کی ضرورت ہے. خدا را سندھ حکومت اور سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران سے پوچھا جائے کیونکہ وہ اپنی کوتاہی کا اعلان
نہیں کریں گے، اور ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے ہر روز کئی بچے یتیم اور کئی عورتیں اپنے مردوں کہیں اپنے سے محروم ہو رہی ہے، بیوہ ہو رہی ہیں، کئی ماں باپ اپنے بچوں سے جو ہے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں سے جو ہے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ کشمور کی اس موجودہ صورتحال کے نتیجے میں یہ کسی بہت ہی درد برے انسان نے، جو کہ کشمور کا رہنے والا ہے، اس موجودہ صورتحال سے اکتا کر انہوں نے یہ ایک خط جو لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ اپنے خون میں جو ہے انہوں نے اپنا قلم ڈبو کر جو ہے لکھ کر جو ہے وہ پاکستانی عوام کی، پاکستانی حکومت کی، پاکستانی انتظامیہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کے اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی نے جو وہاں سے رپورٹ بھی جو ہے، آخر کچے کے ڈاکو جو ہے وہ عرفان سمو کے دوبارہ ایس ایس پی کشمور بننے پر اتنے خوش کیوں ہیں، وہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ عرفان سمو نے جتنے بھی پولیس مقابلے وہاں پر کی ہیں کچے کے علاقے میں، جب بھی کوئی پولیس مقابلہ وہ کرتے تھے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کرتے تھے کہ انہوں نے کچے میں جو ہے کامیاب پولیس مقابلہ کیا، اور اکثر پولیس مقابلہ جو ہے وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خود پولیس والے شہید ہو جایا کرتے، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ عرفان سمو جو ہے ان کے پاس پہلے سے جو ہے مال مواد ہوا کرتا تھا، اور ان کو صرف پولیس مقابلہ کرنے کی دیر ہوتی تھی، وہ کچے کے علاقے میں پولیس مقابلہ کرتے تھے، اور اس میں جو ہے 2-4 ڈاکوؤں کے ہلاک کرنے کا ڈنڈورا پیٹ دیا کرتے تھے کہ انہوں نے 4-5 ڈاکو مار دیے۔ جب وہ ان کی پریس کانفرنس کی اطلاع خود ڈاکوؤں کو ملتی کہ بھئی وہاں تو پولیس مقابلہ اور ڈاکو مارے گئے، تو خود ڈاکوؤں کا جو سردار وہاں کا ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکوؤں کو، ساتھیوں کو گنتا ہے، بھئی 1 2 3 4 5 کہ ہاں بھی 100 پورے ہیں، کہ اس نے کہا بھی 100 پورے ہیں، یہ جو مرے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ بے شک ایس ایس پی جو ہے یہ کلیم کر رہا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو انہوں نے جو ہے مقابلہ کر کے مارا، لیکن یہ مرنے والے جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے اس تابڑ توڑ پولیس مقابلوں کے باوجود کچے کے ڈاکوؤں میں کبھی کوئی خوف و ہراس نہیں پھیلا، بلکہ وہ ان کے آمد پر جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ڈاکو مرے ہیں وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ کوئی بیٹری چور ہے، کوئی سائیکل چور ہے، کوئی جیب کترا ہے، اور کوئی معمولی قسم کا چور ہے جس سے پکڑ کے لاتے ہیں شہر سے، اور کئی روز تک ان کی کسٹڈی میں ہوتے۔ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ پولیس والے جو ہے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے ان بد نصیبوں کو جو ہے چارہ بنا کر جو ہے پولیس مقابلے کے نظر کر دیا تھا۔ اس کے بعد میڈیا کا سہارا لے کر جو ہے پھر اس کا ڈول پیٹا جاتا ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو ہیں، اور انہیں بہت بہادری کے ساتھ ان کو مقابلہ کر کے مار دیا ہے۔ اس طرح کے مقابلوں کے نتیجے میں ہی جو ہے یہ پی ایس پی افسران جو ہے پھر اپنے شانوں پر جو ہے، اپنے سینوں پر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے میڈل جو ہے ستارہ شجاعت، ستارہ جو ہے ہلال، ستارہ امتیاز لگاتے ہوئے بھی پھر انہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ کون سے کارناموں کے عوض انہوں نے اتنا بڑا میڈل جو ہے حکومت پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جو ہے حاصل کیا ہے۔ اس کی حصلیت جو ہے ناظرین یہ ہے جو اس طریقے سے یہ ایس ایس پی صاحبان خود اپنے بڑے افسران کو بھی جو ہے دھوکہ دے کر اس طرح کی وارداتیں اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے بھی تک چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری سے چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ ایک جو کانسٹیبل ڈسمس ہوا تھا ظہیر گل ڈومکی، یہ لاڑکانہ کا رہنے والا ہے، اور یہ ڈسمس فرام سروس انہیں کر دیا گیا تھا کوئی 30 مارچ 2023 کو۔ 30 مارچ 2023 کو ان پر یہ الزام تھا کہ یہ کشمور کے کچے کے ڈاکوؤں سے میل جول رکھتا ہے، ان کا سہولت کار ہے، انہیں گاہک شکار فراہم کرتا ہے۔ اس اطلاع پر جو ہے وہاں کے ایس ایس پی نے انہیں بطور سزا دوسرے پولیس والوں کے ہمراہ جو ہے وہاں سے نواب شاہ تبدیل کر دیا تھا۔ نواب شاہ تبدیل ہوتے ہی جو ہے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے۔ غیر حاضری کے نتیجے میں وہاں کے ایس ایس پی قیوم پتافی نے جو ہے وہ انہیں 30 مارچ 2023 کو ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ بہت سارے شوکاز اس کو مل چکے تھے۔ اب بیان اس لیے کروں کہ اس پر اب انکوائری شروع ہو چکی ہے یہ سارے معاملے، کیونکہ اس برطرف کانسٹیبل کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے ایک آفس سپرنٹینڈنٹ
नाम उनका अमजद बाबर है। उन्होंने जो है इस डिसमिस कांस्टेबल को जो है 19/4/2023 को, यानी डिसमिस होने के 19 दिन के बाद जो है इनका ट्रांसफर कर दिया नवाब शाह से लाड़काना। 5 लाख रुपए मुबैयन तौर पर कहते हैं उनसे वसूल किए थे और उनको बगैर बहाली के, यानी बहाली का आर्डर कोई नहीं है, एक आर्डर है डिसमिस का, दूसरा आर्डर ट्रांसफर का है। ये एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ, इसको कहते हैं अनहोनी। जब मैंने खबर ब्रेक की हमारे नुमाइंदा खसूसी के जरिए, तो फिर उस पर आईजी चिराग पाव वगैरह उन्होंने जनाब जो क्लास ली कहते हैं शाद इब्न मसीह की, वो भी बड़ी तारीख साज किस्म की क्लास है, जिसके बाद फिर कहा जाता है कि खुद आसिम कायम खानी जो एस्टेब्लिशमेंट के DIG हैं, उन्हें ये अहम तरीन इंक्वायरी सौंप दी गई है और इंक्वायरी उन्होंने शुरू कर दी है। तमाम रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिया है कि एक तरफ डिसमिस का रिकॉर्ड है और एक दूसरी तरफ जो है वो बहाली का, बीच में डिसमिस का, दूसरी तरफ जो है ट्रांसफ़र का। बहाली का रिकॉर्ड जो है वो गायब है, क्योंकि बहाल तो सिरे से हुआ ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा इख्तियार किसने इस्तेमाल किया। अब उस कांस्टेबल को जो कि इस वक्त लाड़काना में है, पोस्टिंग उसकी हो चुकी है, उन्हें जो है नोटिस भिजवा दिया गया है उनकी तलबी का कि वो DIG एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच आसिम कायम खानी के रूबरू पेश हों कि बताएं कि वो कैसे बहाल हुए। अब इन क्लर्कों ने अपनी खाल बचाने के लिए कि अगर उस कांस्टेबल ने DIG के रूबरू पेश होकर बयान दे दिए कि उसने किस किस को जो है पैसे दिए थे और पैसों के एवज ये आर्डर जारी हुआ, तो उसके बाद इन तमाम क्लर्कों के खिलाफ न सिर्फ करप्शन का मुकदमा दर्ज होगा बल्कि इनकी नौकरियां भी जाएगी। यही वजह है कि ये जो अमजद बाबर है, इन्होंने जो है वो अपने एक अर्दली को ख़ास तौर से जो है वो कांस्टेबल ये जो ज़हीर गुल डोमकी के घर भिजवाया है और उनकी मिन्नत समाजत की है। वहाँ सुना जरगा भी किया कि खुदा के वास्ते जो है तुम कराची का रुख नहीं करना और बिल्कुल भी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम DIG के रूबरू पेश हो गए तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, तुम कभी बहाल भी नहीं हो सकोगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तुम्हें जेल भी भिजवा दिया गया। इस तरीके से उन्हें डराया धमकाया ताकि वो ना आए और कोई अपनी मुंह ना खोले, बात ना करे, वरना उसके बयान से इनकी ज़िंदगी अजाब में आ जाएगी। वो अपनी खाल बचाने के लिए जो है वो उसको मिसगाइड करें कि वो ना आए। अब देखना ये कि DIG आसिम कायम खानी जो है वो इसमें क्या करते हैं। वो आया जो है कोई पुलिस पार्टी वहाँ भिजवाते हैं, उस कांस्टेबल को हिरासत में लेते हैं, उन्हें अपने ले आते हैं, उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं, या वहीं पर जाकर उनकी कोई पुलिस पार्टी जो है लाड़काना के SSP के ज़रिए उस कांस्टेबल का बयान रिकॉर्ड करते हैं। जो भी वो कहता है उसके बयान की रोशनी में फिर ये एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का जो सारा का सारा गन है, न सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनसे ये भी पूछा जाएगा कि वो इस तरह से और कितने डिसमिस पुलिस एहलकारों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अहकामात रिश्वत लेकर जो है वो जारी करते रहें। ये एक बहुत बड़ा माफिया है और इस पूरी माफिया के खिलाफ जो है अब IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हुक्म पर जो है कैप्टन आसिम कायम खानी ने जो है बाज़ाब्ता जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिससे जो है अब सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जो करप्टरीन जो माफिया है, क्लरिकल माफिया है, उनमें जो है एक भगदड़ मच चुकी है, एक खौफ व हिरास की लेट दौड़ चुकी है कि ये कौन सी इंक्वायरी उनके गले पड़ चुकी है। देखना ये कि ये इंक्वायरी का जो है वो मंतकी नतीजा क्या बरामद होता है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।